अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जनाब सूरज गुरूब हो गया। उमर अताब बंदयाल साहब का जो शोरा था उसका सूरज गुरूब हो गया और पुरनम आँखों के साथ जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने आखिरी खिताब किया और आखिरी खिताब के अंदर आंखें नम थीं और वो सामने हुए देखते हुए इस बात का इजहार कर रहे थे कि मैं काजी को खुश आमदीद कह रहा हूँ। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक काजी आ नहीं रहा होगा बल्कि काजी आ रहा होगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं, एक का जाना और एक का आना, यही इस दुनिया का हकीकी फ़लसफ़ा है अगर आप गौर कर सकें। उमर अताब बंदयाल साहब वो शख्सियत हैं जो अब वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते थे तो उनके दाएं जाने बैठते थे जनाब एजाजुल हसन साहब और उनके बाएं जाने बैठते थे जनाब मुनीब अख्तर साहब। और इन्हीं दो हजरात के जो असर में बैठते हुए उमर अताब बंदयाल साहब ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर वो गुल खिलाए हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप गौर करें तो जाने के बाद ही हकीकी मानों में इस बात का अंदाज़ा होता है कि जनाब ये जो जाने वाला शख्स था ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ क्या कर गया। आप जो है इफ्तिखार चौधरी को देखें, आप जनाब साकिब निसार को देखें, आप जनाब आसिफ सईद खोसा को देखें, गर्ज़ के ऐसे बेशुमार किरदार जो इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद रहे, उन सब का शोरा यही था कि जनाब ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को मज़ीद पस्ती की जानिब धकेल कर चले गए। अब काजी साहब आ रहे हैं। काजी साहब से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन मुझे डर है, मुझे शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं कि कहीं काजी साहब भी अपना नाम उस फ़हरिस्त में ना लिखवा ले जो फ़हरिस्त यकीनी तौर पर काबिल फ़ख्र नहीं। काजी साहब का नाम, जितनी उम्मीदें हैं उनका नाम जस्टिस कॉर्नीलियस जैसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस भगवान दास, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस वजीहुर रहमान, इस तरह के जो काबिल कदर शख्सियात हैं उनके नामों की फ़हरिस्त में आना चाहिए। और अब असल इम्तहान काजी का शुरू होने जा रहा है। और शुमाइए किस्मत देखें कि वो शख्स जिसने काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस के रैंक से निकलवाने के लिए भरपूर किस्म की कोशिश की, वो आज अटक जेल की कैद में मौजूद है। वो शख्स जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ज़ाती जो है दुश्मन तसव्वुर किया और उनके ख़िलाफ़ अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके बारे में इतला है कि वो आज अपने घर में नज़र बंद हो चुके हैं। जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं, मौजूदा हुकूमत हो या साबिक़ हुकूमत, जनरल बाजवा साहब के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि तौबा तौबा, बंदा कानों को हाथ लगाता है। आरिफ अलवी साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस रेफरेंस के ऊपर दस्तखत करके भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस ईवान अदल से बाहर निकाल दिया जाए। और आज खुदा की कुदरत देखें कि वही आरिफ अलवी जो भरपूर कोशिशें कर चुके थे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए, वही आरिफ अलवी साहब आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हल्फ लेंगे। और ये काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता क्योंकि उसके बाद ही अब असल कहानी का आगाज़ होगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा 17 जो है सितंबर काजी साहब ने हल्फ लिया, 18 सितंबर बरोज़ पीर यानी कल काजी साहब अदालत से जाएंगे, पहली अदालत से जाएंगे और पहली अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के ऊपर बात होगी। नया बेंच तश्कील पाएगा और नया बेंच ये केस सुनेगा। सिर्फ एक लम्हे के लिए हम इस बात को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो बेंच बनाएंगे, जो पहला बेंच होगा जो कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के बारे में समाअत करेगा, और कल ही अगर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो अमल दरामद मुअत्तल किया गया है उसका जो मुअत्तल करना है वो वाला ऑर्डर अगर कल ही के दिन में सस्पेंड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ये है कि इस सारे अरसे के दौरान यानी अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान 184(3) के तहत जो तमाम के तमाम मुकदमात इस वक्त अदालतों में मौजूद हैं वो सारे के सारे रीशेड्यूल होंगे। इसका मतलब ये है कि दो ऐसे मामलात जिनके ऊपर फ़ैसला दिया गया था वो दोनों के दोनों केसेस असर नौ जो है वो काबिल समाअत करार पाएंगे। और वो असूली तौर पर वो केस जिसका जाने से पहले उमर अताब बंदयाल साहब
یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جناب میں نے سویٹ سمارٹ اینڈ شارٹ آرڈر دوں گا، وہ ساری کی ساری جو خوشیاں تھیں وہ صرف اور صرف 2 یا 3 دن کی مہمان رہیں گی، اس کے بعد ختم۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے اس بات کے خاصے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے یقینی طور پر جو سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر دینے کی کوشش کی تھی وہ ایک ایسی ان کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے ایک ایسی دلدل بن جائے گی جہاں سے ان کے لیے باہر نکلنا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ عمر عطا بندیال صاحب نے، اگر آپ غور کریں اس فیصلے کو، تو میں جو ہے یہ کچھ چیزیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی جو پٹیشن اور یہ جو فیصلہ آیا، اس میں عمر عطا بندیال صاحب نے اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا کہ کوئی ایسی چیز نہ وہ فیصلے میں شامل کریں جس سے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہو۔ اور عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ ہیں ہی سیر پر سوا سیر، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی اس نیب ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کرتے وقت کہ وہ ایسی کسی بھی شک کو چیلنج نہ کریں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، کل سے ہی یہ بات زیر گردش ہے کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے اس کی شکیں کالا دم ہونے کے بعد عمران خان ہوں یا بشرا بی بی ہوں، اگر ان کو القادر ٹرسٹ کیس میں یا توشہ خانہ کیس میں نیب اپنی کسٹڈی میں لے گا تو ان کا 90 دن کا ریمانڈ ہوگا۔ یہ بات کل سے چل جائیں گے نا، 90 دن کے لیے جائیں گے، وہ والا چیز بھی بحال ہو جائے گی۔ جبکہ جو حقیقی پٹیشن تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے اس پٹیشن کے اندر نیب کی اس شک کو چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا، انہوں نے اپنے فیصلے میں اس شک کو کالا دم ہی قرار نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیب کے اس قانون کے تحت عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ان کو جو ٹریٹ کیا جائے گا وہ موجودہ قانون کے تحت کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو 90 دن والی پابندی ہے وہ اس وقت لاگو نہیں ہوگی، بلکہ ریمانڈ جو ہے وہ 15 دن کے لیے دیا جائے گا۔ نیب قانون میں ہونے والی ایک اور ترمیم کے مطابق انکوائری لیول پر ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد ملزم کو اس کی کاپی دی جائے گی، جبکہ انکوائری کو تحقیقات میں جب تبدیل کیا جائے گا تو اس کے بعد ہی ملزم کی گرفتاری ہو سکے گی۔ یہ وہ شک تھی جو اس قانون کے اندر موجود تھی، لیکن مجال ہے عمران خان صاحب نے اس شک کو اپنی پیٹیشن میں چیلنج کیا گیا، اور مجال ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس شک کا اپنے فیصلے میں یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران اس کا جائزہ تک لیا ہو کہ جناب کیا ہمیں اس شک کا جائزہ لینا بھی چاہیے یا نہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں اس ترمیم کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آلریڈی، اور بشرا بی بی بھی آلریڈی قانون کی اسی شک کے تحت مختلف عدالتوں سے، چاہے وہ احتساب عدالت ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سے ریلیف حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیب میں ہونے والی ان ترامیم سے پہلے عدالتوں سے ضمانت حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا، کیونکہ نیب نے اپنے قانون کو سٹرکچر ہی اس طرح کیا تھا کہ ملزم کو یا تو پلی بارگین کرنا پڑتی، یعنی اس کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا کہ جناب میں نے جو پیسے ہیں وہ کھائے ہیں، اور ان پیسوں میں سے کچھ حصہ نیب کو ادا کر کے وہ اپنے آپ کو ضمانت کا حقدار تصور کرتا، اور اس کے بعد اس کی ضمانت قرار پاتی۔ لیکن اب نیب میں ہونے والی نئی ترامیم کے تحت ملزم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مجاز عدالت یا احتساب عدالت سے ضمانت حاصل کر سکتا تھا، اور اسی قانون کے مطابق عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے دونوں نے مختلف عدالتوں سے اپنے لیے ضمانتیں بھی حاصل کر رکھی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ عمران خان صاحب نے قانون کی اس شک کو اپنی جو پٹیشن ہے اس کی رونق بنایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس بات کا بھی امکان نہیں تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی زیر سربراہی یہ جو 3 ہیرے تھے یا 3 نگینے تھے، انہوں نے اس نقطے کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھا ہو کہ یار علی نقطہ بھی ہے تو ذرا چیک مار لیے۔ آؤٹ آف کویسچن جناب، دیکھا تک نہیں گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شک بھی اس وقت انٹیکٹ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جناب، یہ سمارٹ اینڈ سویٹ والا جو کام کیا گیا، یہ گول اور پاس والا کام کیا گیا۔ اب اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ
انٹیکٹ ہو جاتا ہے، نافذ العمل ہو جاتا ہے، تو یہ والا جو عمران خان صاحب کو سکھ کے سانس دیے گئے تھے یہ تو خارج ہو گئے نا، کیونکہ اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہوں گے ان کو کم از کم 5 رکنی بینچ سنے گا، 5 رکنی، اور یہ جو 5 رکنی بینچ ہے اس کی تشکیل ٹاپ 3 یعنی سپریم کورٹ کے سینیارٹی میں 3 جو ججز آتے ہیں چیف جسٹس، ان کے بعد پیونی جج، اور ان کے بعد تیسرا جو ہے سینئر موسٹ جج، یہ تینوں مل کے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ 184(3) کے تحت جو مقدمہ ہے وہ لگایا جائے گا، اور اگر لگایا جائے گا تو کن جج صاحبان کے سامنے لگایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 دن کی چاندنی تھی، یہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ البتہ کل سے شروع ہونے والا سال یقینی طور پر اس بات کا تعین کرے گا، اس رخ کا تعین کرے گا کہ پاکستان کے نظام انصاف نے کیسے جانا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہونے والا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جیسے اپلیکیشن آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب اس اپلیکیشن نے ایکسیپٹ ہو جانا ہے، ایڈمٹ ہو جانا ہے، اس پر آج ہی نمبر لگے گا، اور اگر اس پر اعتراضات عائد کیے جائیں گے تو آج ہی چیمبر سماعت ہوگی اور آج ہی اس کی فکسیشن ہو جائے گی کسی بھی بینچ کے روبرو۔ اور یقین جانیں کہ عمر الطاف بندیال صاحب نے اس کے اوپر کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ مجال ہے کہ یہ جو طریقہ کار تھا اس کے اندر انہوں نے ذرا برابر بھی تبدیلی لائی ہو، اور پھر جب بینچ بنتا تھا تو سب کو معلوم ہوتا تھا بینچ کے اعلان سے پہلے کہ جناب یہ جو درخواستیں ہیں اس کے اندر کون کون بیٹھے گا اور نظر بٹو کے لیے کون کون اس کے اندر موجود ہوگا۔ اور پھر مجال ہے کہ جیسے ہی بینچ تشکیل پاتا تھا تو اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ اس بینچ کا فیصلہ کس تناسب سے آئے گا، 3-2 سے آئے گا یا 2-1 سے آئے گا۔ یہ جو نیب قوانین والا مقدمہ ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے، جس وقت بینچ بنا تھا اسی وقت پتا تھا کہ جناب 2-1 سے فیصلہ آئے گا اور جسٹس منصور علی شاہ اس کے سے اختلاف کریں گے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہوا۔ اب اگر آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اختلافی نوٹ بھی چونکہ ان کا ذکر آیا ہے تو اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک چیز کا پھر ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کے جانے والے کے لیے عدالت کو سجایا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہے وہ حقیقی صورتحال۔ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑا اور وہ پارلیمنٹ کی لڑائی کو لے کے آئے عدالت کے اندر، اور یہی وہ ایشو ہے جس نے پاکستان کے نظام انصاف کو انصاف سے دور کر دیا، کیونکہ یہاں پر پولیٹیکل موٹیویٹڈ عدالتیں وجود میں آ گئیں۔ اور میں یہ خواہش کروں گا کہ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت مختلف جج صاحبان نے ذکر کیا تھا کہ جناب یہ جو مقدمات کی فکسیشن ہے اس کا طریقہ کار کا تعین ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اور دیگر معزز جج صاحبان اس رائے کا بھی اظہار کرے کہ پاکستان میں آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے معاملات وہاں پر جانے چاہیے اور وہاں پر جو ایک امپارشل سیٹ اپ ہے اس کو انشور کیا جانا چاہیے، تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج جو ہیں وہ تاریخ کے اندر اپنا نام سنہرے حروف سے لکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ 13 ماہ بعد جب ہم قاضی صاحب کا ٹینیور کا جائزہ لے رہے ہوں تو میں پھر ایسی ہی بات کر رہا ہوں جیسے میں نے عمر الطاف بندیال صاحب کے حوالے سے کی کہ ان کا جو ٹینیور تھا جو فروری 22 سے شروع ہوا تھا وہ آخرکار تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا۔ میں قاضی صاحب کے لیے یہ والے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔